सनम, तुम तो सलमान की अच्छी दोस्त थी ना, अब ऐसा क्या हो गया कि सलमान तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। ये सुनकर सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए हुसैन खान से कहती है, हुसैन खान जी, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरा दिल तोड़ा। मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी, पर उसने मेरी मोहब्बत को इनकार कर दिया। ये सुनकर हुसैन खान सनम से कहता है, सनम, हो सकता है कि सलमान की ज़िंदगी में कोई और लड़की हो, इसलिए तो वो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कबूल करने से मना कर रहा है। ये सुनकर सनम हुसैन खान से कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर वो लड़की कौन हो सकती है। सनम इतना कहती ही है कि हुसैन खान सनम से कहता है, हो सकता है वही आदिवासी लड़की हो। ये सुनकर सनम बड़ी हैरत से हुसैन खान को देखते हुए कहती है, क्या क्या कहा आपने? वो आदिवासी लड़की हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि सलमान उस आदिवासी लड़की को पसंद करता होगा। वो तो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त थी और उसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनकर हुसैन खान सनम से कहता है, पर वो आदिवासी लड़की सलमान को मन ही मन में पसंद करती थी। ये सुनकर सनम हुसैन खान से कहती है, ये बात आपको कैसे मालूम कि वो सलमान को मन ही मन में पसंद करती है। ये सुनकर हुसैन खान मुस्कुराते हुए सनम से कहता है, क्योंकि मेरी मुलाकात कुछ घंटों पहले उस आदिवासी लड़की से हुई थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो सलमान से मोहब्बत करती है। ये सुनकर सनम बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है और वहाँ पर सलमान और सलमान के चाचा जान चुपकर सारी बातें सुनते रहते हैं। ये सुनकर सलमान भी हैरत में पड़ जाता है और मन में ये सोचता है कि गुड़िया मुझसे मोहब्बत करती है, पर मैंने तो सिर्फ गुड़िया को अपना अच्छा दोस्त माना है। और इसी तरह सनम हुसैन खान से बातें करते रहती है और उसे अपनी बातों में उलझाए हुए रखती है। और इसी तरह सलमान धीमे धीमे पैरों से अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान के पास जाता है और उनके बंधे हुए हाथों को खोल देता है और उनको अपने साथ ले जाने लगता है कि इतने में हुसैन खान को ये खबर हो जाती है कि सलमान की अम्मी जान और अब्बू जान दोनों वहाँ से फारुग हो गए हैं। जैसे ही सलमान अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान को उस घर के बाहर ले जाता है कि इतने में हुसैन खान की नज़र सलमान और सलमान की अम्मी जान और अब्बू जान पर पड़ती है। ये देखकर हुसैन खान सब कुछ समझ जाता है कि ये सलमान का ही खेल था, उसने ही सनम को यहाँ पर भेजा था ताकि वो अपनी बातों में मुझे उलझाए हुए रखे। वो अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान को यहाँ से ले जाए, पर ये अल्लाह को मंजूर नहीं था। ये कहकर हुसैन खान ने अपने जेब से बंदूक को निकाला और सनम पर बंदूक तान दी। अगर तुम तीनों यहाँ से जाने की कोशिश भी करते हो तो ये लड़की की लाश मिलेगी तुम्हें। ये सुनकर सलमान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो हुसैन खान से कहता है, हुसैन खान जी, आप मेरी दोस्त सनम को कुछ मत करो, आप उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है।
اس نے تو میرے کہنے پر ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ سن کر حسین خان زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ کیا ہوا؟ تم سب تو میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے تھے، کھیل تو تم پر ہی بھاری پڑ گیا۔ یہ کہہ کر حسین خان زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سلمان اور سلمان کی امی جان اور ابو جان بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ حسین خان اسی طرح ہنستے رہتا ہے کہ اتنے میں سلمان کے چاچا جان حسین خان پر حملہ کرتے ہیں کہ اتنے میں حسین خان زمین پر گر جاتا ہے اور اسے کچھ چوٹ بھی آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چاروں کے چاروں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سلمان کے ابو جان سلمان کے چاچا جان سے کہتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی تم؟ یہ سن کر سلمان کے چاچا جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سلمان کے ابو جان سے کہتے ہیں، ہاں بڑے بھائی صاحب، میں تمہارا چھوٹا بھائی صاحب، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح سلمان کے چاچا جان سلمان کے ابو جان کو وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ سن کر سلمان کے ابو جان اور سلمان کی امی جان سلمان کے چاچا جان سے کہتے ہیں، کیا یہ بات تم نے ہم سے پہلے کیوں نہیں کہی؟ ہم تو تم کو غلط سمجھتے تھے۔ یہ سن کر سلمان کے چاچا جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سلمان کے ابو جان اور امی جان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتا ہے۔ سن کر سلمان کے ابو جان اور امی جان مسکرانے لگتے ہیں اور سلمان کے ابو جان سلمان کے چاچا جان سے کہتے ہیں، بیٹا ہم سے دور ہی نہیں ہوا، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ سن کر سلمان کے چاچا جان اپنے بڑے بھائی صاحب سے کہتے ہیں، بھائی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر سلمان کے ابو جان اور امی جان سلمان کے پاس جاتے ہیں اور سلمان سے گلے لگ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں، سلمان ہی ہماری سگی اولاد ہے۔ یہ سن کر سلمان کے چاچا جان بڑی حیرت سے سلمان کے ابو جان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، بھائی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان کو تو آپ نے گود لیا تھا اور اسے بڑے پیار سے پالا، پر یہ آپ کی سگی اولاد نہیں۔ یہ سن کر سلمان کے ابو جان اور سلمان کی امی جان سلمان کے چاچا جان سے کہتے ہیں، عورت کو تم نے ہمارے بچے کو دیا تھا، اس عورت اور آدمی سے ہی ہم نے اپنے بچے کو واپس لے لیا تھا، پر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بچہ ہمارا ہے، کیونکہ وہ بچہ اس وقت 5 سال کا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں اسے پہچان ہی نہیں پائے کہ وہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ یہ کہہ کر سلمان کے ابو جان اور امی جان رونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے اپنی امی جان اور اپنے ابو جان سے کہتا ہے، اس کا مطلب میں آپ کی ہی اولاد ہوں۔ اور اسی طرح سلمان حسین خان کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے کتنی کوشش کی کہ میں اپنی ماں باپ سے الگ ہو جاؤں، پر اللہ کا کرشمہ تو دیکھو، انہوں نے مجھے اپنی ماں باپ سے الگ ہی نہیں کیا۔ یہ سب باتیں سلمان مسکراتے ہوئے حسین خان سے کہتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر حسین خان کو سلمان پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں اپنی پچھلی جیب سے بندوق کو نکالتا ہے اور سلمان پر
بندوق چلا دیتا ہے کہ اتنے میں گڑیا وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور گولی گڑیا کو لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ دوڑتے ہوئے گڑیا کے پاس جاتا ہے۔ گڑیا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی جان دے دی۔ تمہیں میرے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر گڑیا مسکراتے ہوئے سلمان سے کہتی ہے، کیونکہ سلمان میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر سلمان بڑی حیرت سے گڑیا کو دیکھتا ہے۔ گڑیا میں تمہیں ہمیشہ سے ایک اچھی دوست مانتا ہوں۔ اگر تم کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ یہ سن کر گڑیا مسکراتے ہوئے سلمان سے کہتی ہے، سلمان میں اس ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا میں صنم کی طرح خوبصورت لگ رہی ہوں؟ یہ سن کر سلمان گڑیا سے کہتا ہے، تم صنم سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ سن کر صنم گڑیا سے کہتی ہے، گڑیا سلمان بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اور بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی ہو۔ میں ہمیشہ سے تم سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ سلمان تمہاری بہت تعریف کرتا تھا، پر میں تم سے اس طرح سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر گڑیا مسکراتے ہوئے صنم سے کہتی ہے، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ یہ سن کر سلمان گڑیا سے کہتا ہے، گڑیا میں تمہیں اپنے پاس بلانے والا تھا، اپنا کلا ساری دنیا کو دکھا سکو۔ یہ سن کر گڑیا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ صنم اور سلمان سے کہتی ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر گڑیا اپنے آنکھوں کو بند کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان اور صنم خوب روتے ہیں اور اسی طرح سلمان کی امی جان اور ابو جان بھی گڑیا کے جانے سے کافی دکھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سب ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔